हज जो है वो आम है सबके लिए। जिस तरह सूरज की रोशनी जो है हर आदमी के लिए यकसर है, काफिर है, मुसलमान है, नेक है, फाजिर है, हिंदू है, यहूदी है, ईसाई है, सब पे सूरज क्यों होता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने पिछली आयत में ये मिसाल नूर हिदायत की थी कि अल्लाह का नूर हिदायत जो है पूरा कामिल है, हर एक के लिए है। अब जो चाहता है उससे फायदा उठाए, जो चाहता है उससे महरूम रहे। अब अगली आयतों में अल्लाह ताला ने वजाहत फरमाई है जो लोग नूर हिदायत से फायदा उठाने वाले और जो लोग नूर हिदायत से महरूम होने वाले। जो अल्लाह ताला के नूर हिदायत से फायदा उठाने वाले लोग हैं उनमें क्या खूबियां हैं, उनकी क्या सिफात हैं, उनकी क्या शान है। और जो अल्लाह के नूर हिदायत से महरूम रहने वाले लोग हैं उनकी मिसाल कैसी है, उनका क्या हाल। अगली आयतों में अल्लाह ताला ने ये बात शाह फरमाई। अब अल्लाह ताला ने बात यहाँ से शुरू की कि वो जो नूर हिदायत पाने वाले हैं, जिनके दिलों में नूर हिदायत आ जाता है, उनका सबसे जो मरगूब और मतलूब और मकसूद मुकाम है वो है अल्लाह के घर। यूं से मुराद यहाँ पे मसाजिद है अल्लाह की। अल्लाह के घर जो हैं वहां वो उनका ठिकाना होता है, वही उनका घर होता है, उसी के साथ उनका दिल लगा रहता है। अनतुरफा ये वो घर हैं जिनके बारे में अल्लाह ने ये हुक्म दे रखा है अनतुरफा व युज़्करा फ़ीहा इस्मुहु कि उसको बुलंद किया जाए। मस्जिद को बुलंद करने से दो माने लिए उलमा ने। एक माना तो ये है कि तामीर किए जाए अल्लाह के घर, और दूसरा ये है कि उन घरों की इज्जत की जाए, उन घरों की तकरीम और ताज़ीम की जाए। मस्जिद तामीर करने के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी हदीसें फरमाई। और वैसे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना मुनव्वरा गए तो सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में पहुंचे। और कुबा में जो सबसे चंद दिन सिर्फ ठहरे वहां पे नबी वसल्लम 10 या 12 दिन या 14 दिन ज्यादा से ज्यादा। और उन 14 दिनों में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला काम वहां किया वो यही था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में मस्जिद तामीर फरमाई। और वहां पे मस्जिद तामीर करने के बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो फिर वहां भी सबसे पहला काम यही किया कि मस्जिद तामीर फरमाई। और सिर्फ मस्जिद तामीर इस तरह फरमाई कि खुद भी मजदूरों की तरह हिस्सा लिया उसमें। सहाबा कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे या रसूलल्लाह गुलाम हाजिर है इस काम के लिए, हम करते हैं ये काम, आप आराम करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि तुम काम करो और मैं बैठ जाऊंगी, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर में खुद भी हिस्सा लिया और हुक्म दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मदीना के जो मुख्तलिफ मोहल्ले हैं उनमें मस्जिदें बनाई जाए। और उसकी बड़ी फजीलत भी बताई। फरमाया कि 3 तरह की बातें फरमाई कि जो आदमी अल्लाह का घर तामीर करेगा अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। दूसरी हदीस में ये है कि अल्लाह ताला उससे बेहतर घर जन्नत में बनाएगा। तीसरी हदीस में अल्फाज ये हैं अल्लाह ताला उससे ज्यादा खुला और वसी घर बनाएगा जन्नत में। और ये भी बात इरशाद फरमाई कि अगर कोई जमात मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेता है, एक तो है कि एक आदमी पूरी मस्जिद तामीर कर दे, और अगर ये मुमकिन ना हो, मस्जिद तामीर हो रही हो और उस तामीर में आदमी हिस्सा ले, उसके लिए भी फरमाया कि जो तामीर में हिस्सा लेगा उसके लिए भी अल्लाह जन्नत में घर बनाएगा। बहुत ज्यादा रगबत दिलाई मस्जिद की तामीर के लिए और मस्जिद के अदब और एहतराम के लिए और उसकी ताज़ीम और तकरीम के लिए भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत दी हैं। फरमाया कि मस्जिद में एक तो उसका अदब ये है जब भी मस्जिद में दाखिल हो तो तहियतुल मस्जिद अदा किया जाए, 2 रकअत नमाज पढ़ी जाए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बिलफर्ज जमात खड़ी है तो इंसान तहियतुल मस्जिद पढ़ना शुरू कर दे, या अगर वक़्त नहीं है तहियतुल मस्जिद पढ़ने का तो इंसान सुन्नतें अदा ना करे। मतलब ये है कि जब इंसान मस्जिद में दाखिल हो तो दाखिल होते बैठ ना जाए।
اگر فرض نماز پڑھی جا رہی ہے تو فرض نماز میں شامل ہو جائے، وہی اس کی تحیۃ المسجد ہوگی۔ اگر مسجد میں گیا ہے اور سنت مؤکدہ پڑھنے والی ہیں تو پہلے سنت مؤکدہ پڑھے، وہی اس کی تحیۃ المسجد ہوگی۔ اور اگر وقت زیادہ ہے تو پھر انسان پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے اور پھر اس کے بعد اپنی باقی نماز پڑھ لے۔ لیکن جاتے ہی بیٹھ جانا، صحابی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے اور سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے 2 رکعت پڑھی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ نہیں پڑھی۔ فرمایا کہ پہلے 2 رکعت پڑھو اور پھر میرے پاس آؤ۔ یہ ادب سکھایا مسجد کا کہ مسجد میں جب انٹر ہو، جب داخل ہو تو مسجد کے ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت ادا کریں۔ اس کے بعد یہ بات بھی ارشاد فرمائے کہ مسجدوں کو خوشبودار بناؤ۔ خوشبودار بناؤ اس لیے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، محنت کرنے والے، مزدوری کرنے والے، کسی کا پسینہ جو ہے کپڑوں میں ہوتا ہے، اور یہ بھی فرما دیا کہ کوئی ایسی چیز کھا کے نہ آؤ، کچا پیاز ہے یا کچا تھوم ہے تو کھانے سے تمہارے منہ سے اس کی اسمیل آئے اور جو دوسرے نمازی ہیں ان کو تکلیف ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام بھی نہ کیا جائے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ محنت مزدوری کر کے آتے ہیں، کپڑوں سے اسمیل آتی ہے، تو یہ فرما دیا کہ خاص طور پہ جمعے کے لیے ایک الگ لباس بنا کے رکھیں اور جمعے کے دن اچھی طرح نہا کے نہانا واجب کر دیا کہ ضرور نہاؤ۔ کوئی اگر مجبوری ہو نہ انسان نہا سکے تو گناہ گار تو نہیں ہے وہ، لیکن تاکید ہے کہ مسجد میں جب آؤ جمعے کے دن نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے آؤ، تاکہ جب لوگ اکٹھے ہوں تو کوئی کسی کو ناگواری محسوس نہ ہو۔ اور پھر اسی طرح یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ مسجد میں شور و غل نہ کیا جائے، اونچی آواز سے باتیں نہ کی۔ بڑا سخت ادب اور احترام ہے یہ ہر مسجد کے لیے، اور خاص طور پہ جو مسجد نبوی ہے اس کے لیے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کی ایک دفعہ آواز اونچی ہوئی آپس سے بات کرتے ہوئے، تو اس کے بعد پھر جب یہ آیتیں نازل ہوئی کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، تو مسجد نبوی میں صحابہ اتنی پست آواز سے بات کرتے تھے، حضرت ابوبکر بھی اور حضرت عمر بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض کا پوچھنا پڑتا کہ کیا بات کی تم، سنائی نہیں دیتی۔ اتنا سخت ادب تھا اور احترام تھا مسجد نبوی کا، لیکن یہ ادب جو ہے یہ ہر مسجد کے لیے ہے کہ شور و غل نہ کیا جائے اس میں۔ مسجد نبوی میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 آدمی مسجد میں باتیں کر رہے تھے، آواز ان کی اونچی ہو گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ تم کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم طائف سے آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر تم طائف سے نہ آئے ہوتے، مدینے کے ہوتے، تو میں تمہیں سزا دیتا اونچی بولنے کی وجہ سے تمہیں سزا دیتا۔ اتنا سخت ہے ادب اور احترام۔ اور پھر اسی طرح دنیاوی گفتگو کرنا اور کوئی خرید و فروخت کرنا یہ بھی منع ہے۔ خرید و فروخت تو خیر بہت بڑی بات ہے، کہ دنیاوی گفتگو کرنی ہو تو وہ مسجد سے باہر جا کر منع ہے دنیاوی گفتگو کرنا۔ یہ جو سیاست وغیرہ کے شروع کر دیتے ہیں نا، باتیں وغیرہ اور ڈسکشن وغیرہ خطبوں میں، یہ اچھا نہیں ہے، معیوب ہے۔ یہ دنیاوی باتیں جو ہے نا یہ مسجد سے باہر رہنی چاہیے۔ مسجد کس لیے ہے وہ بھی آگے اللہ نے بتایا ہے، مسجد کس لیے فرمایا کہ، اور بعض اوقات لوگ مسجد میں اپنی جگہ مخصوص کر لیتے ہیں، باقی کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے، منع ہے یہ۔ فرمایا کہ جس طرح اونٹ جو ہے نا وہ باڑے میں اپنی جگہ بناتے ہیں، اس طرح اپنی مسجد میں جگہ قائم نہ کرو کہ کوئی دوسرا آ کے اس جگہ پہ بیٹھ جائے تو تم اس کو اٹھا دو یا ناگوار محسوس کرو کہ یہ میری جگہ کیوں بیٹھے۔ یہ مسجد کا ادب اور احترام ہے۔
اور پھر آگے یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ مسجد کس بات کے لیے ہے، کیا مقصد ہے مساجد؟ فرمایا کہ یذکر فیہا اسمہ، اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور صبح و شام اس میں تسبیح کی جائے۔ تو الگ الگ باتیں ہیں، یہ اللہ کا ذکر الگ ہے اور اللہ کے نام کی صبح و شام تسبیح یہ الگ ہے۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرو، قرآن جی کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، یہ ہے اللہ کا ذکر۔ اور جو صبح و شام اللہ کا تسبیح کرنا ہے، اس سے مراد ہے نمازیں، فرض نمازیں، رات کی نمازیں اور دن کی نمازیں۔ فرمایا کہ مسجد جو ہے نا یہ اس مقصد کے لیے ہے، اس میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ سے دعائیں مانگی جائیں، استغفار اور توبہ کی جائے، اور وہاں پہ نمازیں پڑھی جائیں، قرآن پڑھا جائے۔ اور قرآن پڑھنے کے بارے میں بھی علماء نے یہی لکھا ہے کہ اتنی آواز سے قرآن پڑھنا چاہیے کہ دوسرا آدمی پاس بیٹھا ہوا وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ مجھے آدمی نے مسجد میں آ کے پیشاب کر دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس پہ پانی وغیرہ ڈال دیا۔ اس آدمی کو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ مسجد جو ہے وہ ان کاموں کے لیے نہیں ہوتی، مسجد جو ہے وہ صرف اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اور دعائیں مانگنے کے لیے، توبہ استغفار کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، نوافل ادا کرنے کے لیے، اور فرض نماز ادا کرنے کے لیے، یہ ہے مسجد کا مقصد۔ فرمایا کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نور ہدایت نصیب کر دیتا ہے، ان کو اگر تم دیکھنا چاہو، ان کے روزمرہ کے معمولات کیا ہوتے ہیں، تو وہ لوگ تمہیں ملیں گے مساجد میں، اللہ کے گھروں میں، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ اور اس بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ مسجد کے ساتھ جس آدمی کا دل اٹکا ہوا ہے، قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ تلے ہوگا۔ یہ مسجد جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کا گھر ہے، اس کو بیت اللہ بھی کہا ہے، اللہ کا گھر، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ مومن آدمی کا گھر وہ نہیں جہاں بیوی بچے ہیں، وہ تو انسان کو مشغول کر لیتے ہیں، اللہ بھول جاتا ہے وہاں۔ حضرت حنظلہ جو تھے، انہوں نے یہی تو شکایت کی تھی آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، جو آپ کے پاس مسجد میں ہوتے ہیں ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب ہم گھر چلے جاتے ہیں ہماری کیفیت اور ہوتی ہے۔ مسجد جو ہے یہ الفاظ ہے حدیث کے، مومن آدمی کا گھر جو ہے وہ مسجد ہے۔ اس میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ انسان کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ اچھا رہنا چاہیے، دوسرا اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ جس طرح انسان اپنے گھر کی دیکھ بھال کرتا ہے نا، اسی طرح مسجد کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ اگر کہیں مرمت کرنے کی ضرورت ہے، کہیں چیز بنانے کی ضرورت ہے، کہیں بلب ٹوٹا ہے، یا کہیں باری کی ضرورت ہے، یا کوئی اور چیز مطلوب ہے مسجد کی، جس اپنے گھر کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مرمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہاں ہم توجہ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اسی طرح فرمایا کہ مومن یہ تمہارا گھر ہے، اس کی ٹوٹ پھوٹ کا خیال رکھو، اس کی ضروریات کا خیال رکھو، جو لوگ آتے ہیں ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ اس سے مومن آدمی کا گھر ہے یہ۔ اور دل اٹکے کا مطلب یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ انتظار میں رہے، اور یہ اس کا بڑا سواد، حالانکہ آدمی گھر چلا گیا ہے، جا کے اپنا کام کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، لیکن اس کی توجہ اس بات کی طرف ہے کہ دوسری اذان کب ہونے والی ہے، مجھے پھر مسجد میں کب جانا ہے۔ اس کا بھی بہت زیادہ ثواب بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر فرمایا کہ جو آدمی گھر سے وضو کر کے فرض نماز پڑھنے کے ارادے سے مسجد میں جاتا ہے، بہت سے اس کے حدیث ہیں، فرمایا کہ ہر قدم کی اس کی نیکی لکھی جاتی ہے، اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں، اس کی مغفرت کی جاتی ہے۔ لیکن ایک حدیث جو ہے وہ تو بہت ہی زیادہ اس میں ثواب بتایا گیا،
فرمایا کہ حج کے برابر، یہ ابن ماجہ کی ابو داؤد کی روایت ہے کہ جو آدمی گھر سے وضو کر کے جاتا ہے فرض نماز پڑھنے کے لیے سے، اور نماز اس طرح پڑھتا ہے جس طرح نماز پڑھنے کہا، گھر سے وضو کر کے جانا، وقار کے ساتھ اطمینان کے ساتھ چل کے جانا، اور پھر مسجد میں جا کے پہلی صف میں بیٹھنا، ممکن ہو تو دائیں ہاتھ میں جگہ حاصل کرنا، پھر جو سنت مقدہ ہے وہ آرام اور سکون سے پڑھنا، پھر اگر وقت ہو تو قرآن بھی کی تلاوت کی جائے یا ذکر اذکار کیا جائے، فرمایا کہ ایک حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ اتنی عظمت ہے اور اتنی بڑائی ہے مسجد کی۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بالخیر کریں گے۔ اور یہ خاتمہ بالخیر جو ہے نا، یہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، انسان چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ ایسے، میرا خاتمہ فلاں جگہ پہ ہو، مسجد میں ہو، فلاں جگہ پہ ہو، فلاں جگہ، لیکن اپنی مرضی سے کچھ نہیں، اللہ کے امر سے اور اللہ کے فیصلوں سے ہوتا ہے۔ اور یہ زبان جو ہے نا، یہ بھی اللہ کے امر سے چلتی ہے۔ جو آخری وقت کا لمحہ ہے جہاں ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ جب مرے تو کلمہ ہماری زبان پہ ہو اور خاتمہ بالایمان ہو، خاتمہ بالخیر ہو، یہ سب کچھ اللہ کے امر سے ہے۔ ورنہ جو عام حالت ہے وہ تو یہ ہے کہ جب یہ عمر پہنچ جاتی ہے نا 70-80 سال کی، تو جو یاد ہوتے ہیں آیتیں یا جو کلمے یاد ہوتے ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ بار بار انسان سوچتا ہے پتہ نہیں سورہ فاتحہ پڑھی یا کہ نہیں پڑھی، فلاں سورت پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، یا سجدے کتنے کیے، سجدے ہی بھول جاتے ہیں۔ انسان کی جو ویسے حالت ہے وہ تو یہ ہے۔ اور خاتمہ بالخیر جو ہے نا، یہ اسی مسجد میں جانے اور نمازوں کے انتظار جو ہے اس کا فائدہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا کہ جو آدمی، 3 آدمی جو ہیں وہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتے ہیں، 3 آدمی اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو جو مجاہد ہے، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا، فرمایا کہ جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا، اگر وہ شہید ہو گیا تو اس کو شہادت کا درجہ ملے گا، اور اگر وہ واپس اپنے گھر آ گیا تو اس کو اجر و ثواب ملے گا، غازی بنے گا وہ، اور وہ اللہ کی امان میں ہے، اللہ کی پناہ میں۔ دوسرا آدمی فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں جاتا ہے نماز کے لیے، وہ بھی اللہ کی پناہ میں ہے، اللہ کی امان میں ہے۔ اگر اس دوران اس کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ کی پناہ ہے، اسے اللہ کی پناہ حاصل ہے، اللہ کی امان حاصل ہے اس کو۔ اور اگر واپس آتا ہے گھر میں تو فرمایا کہ اجر و ثواب لے کے آئے گا۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے جا کے السلام علیکم کہتا ہے، جس سے بڑی شرمندگی آتی ہے۔ گھر میں بیوی ہے، بیوی کو السلام علیکم کہیں جا کے، یا اپنے بچوں کو السلام علیکم کہیں، یہ عادت ہی نہیں بنتی۔ وہ بڑی آکڑ اور تکبر ہوتا ہے نا، گھر میں جا کے انسان بادشاہ بنا ہوتا ہے، کنگ بنا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی گھر میں جا کے السلام علیکم، اور فرمایا کہ اگر گھر میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے، گھر خالی ہے، فرمایا پھر بھی جا کے السلام علیکم کہو، فرشتے جواب دیں گے تمہارے سلام کا۔ فرمایا جو آدمی گھر میں جاتا ہے جا کے السلام علیکم کہہ کے داخل ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی ایمان میں آ جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ نماز کی بڑی برکت ہے، بڑی خیر ہے اس کی، اور بہت ہی اس سے انسان کی زندگی کے جو ہے نا جتنے بھی فائدے ہیں، سکون ہے، راحت ہے، چین ہے، اور جتنے بھی معاملات سدھارنے والے ہیں، اس سب کا تعلق انسان کی نماز سے۔ اور یہی بات آگے اللہ نے فرمائی ہے۔ یہ ایک بات تو یہ فرمائی نا کہ یہ جو نور ہدایت والے لوگ ہیں، جن کو اللہ نور ہدایت سے لباس دیتا ہے، ان کا کام یہ ہے کہ اللہ کی گھر تعمیر کریں، اللہ کے گھر کو آباد کریں، اور اللہ کے گھروں کی تعظیم اور ان کا ادب اور احترام کریں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ آگے پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، رجال، یہ وہ لوگ ہیں نور ہدایت والے، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ ان کی خوبی یہ ہے، ان کا کاروبار یا ان کی تجارت، ان کی ملازمت، ان کو اللہ کی یاد سے رکاوٹ نہیں بنتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی بیٹھ کے تو 24 گھنٹے اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، یا انسان دنیا ترک کر دے،
یا گھر بار چھوڑ دے انسان، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھو اور اس کے بعد جاؤ اپنے کام کرنے کے لیے. تجارت ہے تجارت کرو جا کے، ملازمت ہے ملازمت کرو، کاروبار ہے جو کچھ بھی ہے جاؤ جا کرو، لیکن کاروبار کرتے ہوئے، ملازمت کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے اللہ نہ بھول لے. جھوٹ تمہارے قلم سے نہ نکلے، کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ یا فریب نہ ہو، کسی کے ساتھ بازاری کا معاملہ نہ کرو، کسی کو کم تول کے نہ دو، دھوکہ نہ دو، جھوٹا وعدہ نہ کرو، جھوٹ بول کے مال نہ بیچو. مطلب یہ کہ جب تم جا کے اپنی کرسی پہ بیٹھو، ہاں عدالت ہے، دیکھیں نا کتنا وہ آگے ویسے بھی وہ بات آ رہی ہے کہ ملازمت ہے، آپ عدالت میں بیٹھے ہیں، فیصلہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لوگ جو ہے وہ سرکاری عہدے قبول نہیں کرتے تھے ذمہ داری کی وجہ سے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عثمان نے عبداللہ بن عمر بہت نیک اور بڑے متقی اور بڑے پرہیزگار اور بڑے عبادت گزار تھے. صاحب میں جہنم دیکھی انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، لیکن پھر وہ جو فرشتے تھے جنہوں نے جہنم دکھائی، انہوں نے یہ کہا کہ تم تہجد پڑھا کرو. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حفصہ نے بتائی کہ یا رسول اللہ میرے بھائی نے یہ خواب دیکھا ہے. تو نبی سے فرمایا کہ عبداللہ جو ہے نیک آدمی ہے، بس تہجد پڑھتا رہے. بہت نیک آدمی تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں انہیں کہا کہ عبداللہ تم قاضی بنو، فیصلے کیا کرو لوگوں کو، میں تمہیں قاضی کا عہدہ دیتا ہوں. کہنے لگے میں نہیں کروں گا. حضرت عثمان نے اصرار کیا کہ نہیں، میں تمہیں قاضی کا عہدہ دینا چاہتا ہوں اور تم قاضی کا جو ہے نا کام کرو بیٹھ کے. پھر انکار کر دیا. حضرت عثمان نے کہا کہ عبداللہ تم انکار کیوں کرتے ہو؟ تمہارے والد جو ہیں فیصلے کرتے تھے اور عدالت تھی ان کی، قاضی تھے وہ، تم کیوں انکار کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ میرے جو والد تھے نا وہ فیصلے کرتے تھے، لیکن ان کو سہولتیں حاصل تھی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا پایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی، تربیت تھی. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی تربیت تھی، ان کی صحبت تھی، اور میں یہ کام نہیں کروں گا. بڑا اصرار کیا حضرت عثمان نے. حضرت عبداللہ بن عمر نے وہ قبول نہیں کیا اور ساتھ حضرت عثمان نے یہ تاکید کی حضرت عبداللہ بن عمر کو کہ تم انکار کر رہے ہو، کسی اور کو نہ بتانا، کہیں دوسرے بھی نہ انکار کریں. آپ اندازہ کریں کہ کتنا احساس ذمہ داری تھا کہ جس منصب پہ یا جس کرسی پہ بیٹھنے والا ہوں اس پہ تو ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا پڑے گا. اللہ جو ہے وہ پوچھے گا مجھ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا سخت حکم ہے، فرمایا کہ جس آدمی نے دو آدمیوں کے مقدمے کا فیصلہ کیا، دو آدمیوں کے مقدمے بغیر سکین ہے، اس کا معاملہ تو ایسا ہے کہ بغیر چھری کے ذبح کیا گیا، بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا، اس لیے کہ بڑا سخت معاملہ، بڑی سخت ذمہ داری اس پہ آ گئی. اس نے فیصلہ جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق کیا یا اللہ کے حکم کے خلاف کیا. بڑی سخت ذمہ داری تھی. اور فرمایا کہ انسان تجارت کرے یا کاروبار کرے یا ملازمت کرے، اللہ کو نہ بھولے. ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ کے حضور حاضری ہے، موت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، جہنم ہے، جنت ہے. اللہ کو یاد کرتا رہے. جب اپنے کاروبار میں جائے، ملازمت میں جائے، جو بھی ہے گھر بار کا جو کام ہے وہاں اللہ کو نہ بھولے. اور ٹھیک ہے جہاں تک ممکن ہو اللہ اللہ کرتا رہے، تسبیحات کرتا رہے، بڑا ان کا اجر و ثواب ہے. لیکن ذکر کرنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنا کاروبار کرے یا ملازمت وغیرہ کرے تو اس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ تعالیٰ کی یاد کو نہ بھولے. آگے فرمایا کہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور پھر
یہ وہ لوگ ہیں نور ہدایت والے. یہ نور ہدایت جن کو حاصل ہے ان کی خوبیاں اللہ بیان فرما رہے ہیں. پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کی یاد کو نہیں بھولتے, 24 گھنٹے اللہ کو یاد رکھتے ہیں, سوتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر, جب اٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر, پھر جب باقی معاملات کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر. اور پھر اگلی بات یہ ہے اور نماز کو قائم کرنا, یہ بھی نہیں بھولتے. دنیا کے کاروبار, دنیا کی ملازمت ان کو غافل نہیں کرتی اقامت صلاۃ سے. اقامت صلاۃ جو ہے اس میں 2-3 چیزیں شامل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ الذین هم علی صلاتهم دائمون, اپنی نمازوں پہ مداومت اختیار کرنا. ایسے نہیں ہے کہ کبھی بڑا جوش آ گیا تو نمازیں جو ہے بڑی پابندی سے پڑھنی شروع کر دی, پھر ڈھیلے ہو گیا, پھر جوش آ گیا پھر پڑھنی شروع کر دی, پھر ڈھیلے ہو گیا, کبھی پڑھ لی, 2 پڑھ لی, 3 پڑھ لی, 4 پڑھ لی. ایسے نہیں, بلکہ فرمایا کہ دائمون, پوری مداومت اختیار کرتے ہیں, ہمیشہ پڑھتے ہیں, ہمیشہ قائم کرتے ہیں نمازوں. حافظون, حفاظت کرتے ہیں. حفاظت میں یہی ہے کہ انسان اس کا وقت ضائع نہ کرے, اچھے طریقے سے وقار کے ساتھ پہلے وضو کر کے آرام سے مسجد میں آئے, آ کے بیٹھ کے تلاوت کرے, ذکر اذکار کرے اور نماز پڑھے, حفاظت کرے اس کی. اور پھر اس میں خاشعون کا بھی ہے, اس رات میں خاشعون کہ نماز, خاشعون پھر تبھی ہوتا ہے جب توجہ مسجد میں, جب توجہ پوری نماز, اگر انسان نماز پڑھ رہا ہو اور دھیان ہو کاروبار کی طرف یا اپنی ملازمت کی طرف یا تجارت کی طرف یا فلیٹ اور پلاٹ اور بینک بیلنس اور روپے اور ریال اور ڈالر ان کی طرف دھیان ہو, سارا خشوع کہاں سے آئے گا؟ خشوع کے لیے بہت زیادہ توجہ چاہیے. اس لیے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت فرمائی ہے, ہدایت فرمائی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں. یہ 2 ہی چیزیں ہیں جو انسان کو غافل کرتی ہیں اللہ کی یاد سے, یا مال یا پھر اولاد کی مصروفیت. میں کہ ایمان یہ ہے کہ انسان گھر میں جائے تب بھی اللہ کو نہ بھولے, اور جب اپنا کاروبار کے لیے جائے, اپنی تجارت کے لیے یا ملازمت کے لیے, تب بھی اللہ کو یاد رکھے. اور فرمایا کہ تیسری بات ان کی خوبی یہ ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ, اور وہ زکوٰۃ باقاعدگی سے دیتے ہیں. زکوٰۃ بھی رکن ہے اسلام کا, اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی سزا بڑی سخت ہے کہ انسان کا مال اور انسان کا سونا یا چاندی جو کچھ بھی ہے وہ آگ کی تختیاں بنا کے اس کے پہلو اس سے داغے جائیں گے, یا سانپ بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. جو مومن ہے وہ زکوٰۃ کا حساب پورا کرتے ہیں, وقت پہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, یہ نیک کام کرنے کے بعد ہے. آخری جو نشانی ہے وہ کیا ہے؟ نماز پڑھ کے بھی, زکوٰۃ دے کے بھی, ذکر اذکار کر کے بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن جو ہے انہیں پلٹ ہو جائے گی, آنکھیں پٹھا جائے گی. پٹھا جانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا خوف اور اتنی دہشت ہوگی انسان آنکھ جھپک نہیں سکے گا. اور جیسا کہتے ہیں نا کہ کلیجہ حلق میں آ گیا, دل جو ہے وہ حلق میں آ جائیں گے. فرمایا کہ جب جہنم کو دیکھیں گے لوگ تو جتنے بھی امتی بھی, اور حدیث میں تو الفاظ یہ ہے, جاسیہ سورہ جاسیہ میں تو یہ ہے کہ ساری کی ساری مخلوق جو ہے گھٹنوں کے بل گر پڑے گی. جو بڑے نیک اور متی اور پرہیزگار ہوں گے وہ بھی جہنم کو دیکھ کے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گی. اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جتنے انبیاء ہیں, کبار انبیاء, سارے کے سارے جلیل القدر انبیاء, وہ بھی گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے جہنم کو دیکھ. فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس سے
وہ جو لوگ جن کو نور ہدایت نصیب ہے، جن کے دل ہدایت یافتہ ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ نماز ادا کرنے کے باوجود قیامت کے دن سے وہ ڈرتے رہتے ہیں، قیامت کا خوف لگا رہتا ہے ان کو۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، وہ سورہ مومنون کی ہم اس سے پہلے آیت پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں یا نیک اعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود انہیں اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کا ذکر ہے کہ یہ گناہ کر کے تو اللہ سے ڈرتے ہیں؟ نہیں، اس آیت میں ذکر ہے ان لوگوں کا جو نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اللہ کو قدم قدم پہ یاد رکھتے ہیں، اور پھر اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل ہمارا رد نہ ہو جائے، ہمارے اعمال قبول ہوئے یا نہیں ہوئے۔ کس کو پتا ہے کہ ہماری یہ نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام جو خوف زدہ رہتے تھے، کیا تھی؟ حالانکہ ان کے لیے تو بڑے وعدے نہیں تھے اللہ تعالیٰ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت کے وعدے موجود تھے ان کے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسا آدمی کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا اور منہ سے حساب کتاب نہ لیا جاتا کیا ان کے لیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موت کا وقت آیا، زخمی تھے، عبداللہ بن عمر آئے، پریشان تھے بہت زیادہ، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے تسلی دلائی حضرت عمر کو کہ امیر المومنین، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی تھے جب دنیا سے گئے، آپ نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کی بھی صحبت رہی اور بڑا کام کیا آپ نے، راضی تھے وہ بھی آپ سے۔ تو کہنے لگے کہ عبداللہ، اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے زمین کے برابر سونا دے دے، آج زمین کے برابر مجھے سونا دے دے، تو میں وہ سونا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے صدقہ کر دوں۔ یہ حضرت عمر کی بات ہے، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی آدمی نبی ہوتا تو یہ عمر ہوتا۔ نام لے کے فرمایا کہ عمر فالجنہ، عمر جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے باوجود خوف اتنا تھا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے مجھے زمین بھر سونا مل جائے تو میں وہ صدقہ کر دوں گا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہونے لگے تو رونے لگے، لوگوں نے پوچھا، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم مجھے دنیا کے چھوڑنے کا بالکل کوئی غم نہیں ہے، دنیا کی فکر نہیں ہے، بلکہ فکر مجھے اس بات کی ہے گناہوں کا بوجھ بہت ہے، گناہوں کا بوجھ بہت ہے، سفر بڑا لمبا ہے، زیادہ سفر میرے پاس نہیں ہے، اور مجھے پتا نہیں کہ میں نے کہاں جانا ہے، جنت کے راستے پہ جانے والا ہوں یا جہنم کے راستے پہ جانے والا ہوں۔ یہ جو ہے اللہ نے فرمایا کہ نور ہدایت کی نشانی ہے یہ کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے بھی اس بات کی تمنا کی، کاش میں دوبارہ پیدا نہ کیا جاؤں اور مجھ سے اللہ اس کام نہ لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی آدمی سے بات کر رہے تھے، وہ آدمی کہنے لگا، میری خواہش ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اپنے مقرر بندوں میں شامل کر دے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن اللہ کے مقرر ہوں گے اور کچھ اصحاب الجحیم ہوں گے۔ مقرر جو ہے وہ اعلیٰ درجہ ہے، A+ ہے، اور جو اصحاب الجحیم ہے وہ ان سے ذرا نیچے درجے کے۔ وہ آدمی کہنے لگا عبداللہ بن مسعود سے کہ میری خواہش یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اپنے مقرر بندوں میں شامل کر دے جو A+ والے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں اللہ مجھے دوبارہ پیدا ہی نہ کرے، میری خواہش تو یہ ہے اللہ مجھے دوبارہ پیدا ہی نہ کرے
اس لیے کہ مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میرے اعمال کیسے ہیں، میرے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہوئے یا نہیں ہوئے۔ حالانکہ جو چار معلم بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ان سے سیکھو، ان میں سے سب سے پہلے نام عبداللہ بن مسعود کا ہے کہ قرآن سیکھنا ہے تو عبداللہ سے سیکھو۔ اس کے باوجود وہ فتنہ ہے اللہ کی عدالت کے سامنے کھڑا ہونے کا کہ پتہ نہیں ہمارے اعمال جو ہے وہ اللہ کے یہاں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس بات کو اور ہمارے اعمال جو ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے اتنے ٹوٹے پھوٹے ہیں اور اتنے ادھورے اور لولے لگڑے ہیں، یعنی ان کے ساتھ نسبت ہی نہیں ہے صحابہ کرام کے اعمال سے۔ اسی لیے امام جوزی نے فرمایا یا کسی امام کا کہ ہمارا حال تو یہ جو صحابہ کرام تھے اصحاب تھے ان کا حال یہ تھا کہ تقوی اور نیکی کے باوجود روتے تھے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہوں کے ساتھ رہتے ہیں، گنہگار ہیں، وہ درجہ نہیں ہے ہمارا نیکیوں والا، اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہے گناہوں کے باوجود ہنستے ہیں۔ اور ان کا حال یہ تھا کہ انتہائی نیکی اور انتہائی تقوی کے باوجود روتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے۔ اور اسی لیے یہ مطلوب ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف غالب رہے، اور جب انسان وفات کا وقت آئے تو انسان پہ اللہ کی رحمت کی توقع غالب ہونی چاہیے۔ موت کے وقت اللہ کی رحمت جو ہے اس کی توقع اور امید وہ غالب ہونی چاہیے، لیکن زندگی میں اللہ کے ڈر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ہر قدم پہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس بات سے اللہ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے، گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو، مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر ہو، اپنے کاروبار پہ ہو یا ملازمت میں ہو، ہر قدم پہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل پوچھ لے، کتنے اعمال ایسے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پوچھیں گے میں نے تمہیں مال دولت دیا، ہاں یا اللہ دیا، میں نے تمہیں بیوی بچے دیے، ہاں یا اللہ دیے، میں نے تمہیں عزت دی، ہاں یا اللہ عزت دی، کیا لے کے آئے؟ شاید کے اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ کسی بھی انسان سے دیکھیں نا، بات تو وہی ہے کہ جو سامنے نے کہا تھا کہ یا اللہ، اس نے اپنی ساری زندگی جنگل میں بسر کر دی اور وہیں سے چشمے کا پانی اور پھلا کھا کے اللہ کی عبادت کرتا رہا، ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی، دنیا کے جھنجٹ میں نہیں پڑا، بیوی بچے نہیں رکھے، کاروبار نہیں کیا، کچھ نہیں کیا ساری زندگی، اور کیا نہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب وصال دیں گے اللہ فرمائیں گے کہ اچھا میرے بندے جا میں تمہیں اپنی رحمت سے معاف کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی بدبختی غالب آ جائے گی، وہ کہے گا یا اللہ کیا اب بھی میں تیری رحمت سے جنت میں جاؤں گا؟ ساری زندگی میں تو نمازیں پڑھتا رہا، میں تو ذکر اذکار کرتا رہا، میں تو نوافل ہی پڑھتا رہا، تجھے یاد کرتا رہا، ساری زندگی میں نے اسی کام میں لگائی اور اب بھی تیری رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تو حساب کر کے جنت میں جانا چاہتا ہے؟ ہاں اللہ حساب کر کے جنت میں جانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور اس کی زندگی کی ساری عبادت جو ہے وہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھو۔ فرشتے اس کی ایک آنکھ کا وزن کریں گے، ایک آنکھ جو ہے وہ بھاری ہو جائے گی، اس کے سارے زندگی کی نیکیاں، نمازیں، ذکر اذکار، زکاتیں، صدقہ خیرات سارے ہلکے ہو جائیں گے، اور اللہ کی ایک نعمت جو ہے نا آنکھ کی نعمت وہ بھاری ہو جائے گی۔ کون ہے جو آدمی اپنے اعمال کا حساب دے کے اور اپنی نیکیوں پہ اکڑ کے یا تکبر کر کے ہم نے اتنا کچھ کر دیا، اتنے لوگوں کو مسلمان کر دیا، اتنا دین پھیلا دیا، اتنی دعوت کر دی، اتنے یہ کر دیا، اتنا وہ کر دیا، اتنے یتیم خانے کھول دیے، اتنے لنگر خانے کھول دیے، اتنا صدقہ کر دیا، ساری زندگی کمائی لگا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ دیا ہوا کس کا ہے؟ یہ زندگی کس نے دی ہے؟ یہ ہاتھ اور پاؤں کس نے دیے ہیں؟
آنکھ اور کان کس نے دیے ہیں؟ انسان تو کسی ایک چیز کا بھی حساب نہیں دے سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کے باوجود، اللہ کا ذکر کرنے کے باوجود، زکوٰۃ ادا کرنے کے باوجود اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، اور اس کے باوجود وہ قیامت کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن دل جو ہے الٹ پلٹ ہو جائیں گے، آنکھیں پتھرا جائیں گی، کسی کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی ہوش نہیں ہوگی. میں اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں. بات یہی ہے کہ اصل میں اس اللہ سے ڈرنے کا اجر ثواب اس لیے رکھا گیا ہے کہ موت کا ذکر تو ہم بھی کرتے ہیں، اور ہر آدمی ڈرتا بھی ہے موت سے، لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے نا، وہ جو کیفیت ہے وہ آج ہم محسوس نہیں کر سکتے. موت کے وقت جو کیفیت ہوگی، حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے وہ اکثر کہتے تھے کہ لوگ جب فوت ہونے لگتے ہیں تو موت کی کیفیت کیوں نہیں بتاتے؟ بتانا چاہیے کہ موت کے وقت کیا کیفیت ہے. کوئی بتاتا نہیں ہے کہ میں کیا محسوس کر رہا. تو جب خود فوت ہونے لگے تو بیٹا تھا ان کا، وہ پاس کھڑا تھا، کہنے لگا کہ ابا جی آپ ساری زندگی یہی بات کہتے رہے کہ موت کے وقت کی کیفیت کوئی نہیں بتاتا، اب آپ بتائیں کہ آپ کا کیا حال ہے. کہنے لگے بیٹا میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آسمان میرے اوپر آ گرا، آسمان میرے اوپر آ گرا ہے، میرا پیٹ جو ہے یہ کھجور کے کانٹوں سے بھر گیا. کھجور کا کانٹا جو ہے یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. میرا پیٹ جو ہے کھجور کے کانٹوں سے بھر گیا ہے، اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں سانس سوئی کے نکے سے لے رہا ہوں. اتنی مشکل سے سانس آ رہی ہے جس طرح میری سانس جو ہے سوئی کے نکے سے گزر رہی ہے. یہ ہے میری کیفیت. وہ جو کیفیت ہے نا، وہ کیفیت انسان اپنی ہیلتھ میں، جوانی میں، اور جب انسان صحت مند ہوتا ہے، کودتا اچھلتا ہے اور دنیا کے پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کے ارادے رکھتا ہے، وہ کیفیت جو ہے نا اس زمانے میں محسوس نہیں ہوتی. اس لیے وہ کیفیت جو ہے نا وہ محسوس کرنا، یا پھر قیامت کے دن کی کیفیت محسوس آج کر لینا. وہ جو صحابہ کرام ہر وقت روتے تھے یا ڈرتے تھے، وہ حقیقت میں صحیح معنوں میں جنت اور جہنم کو دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے. وہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں یہ بات کہی تھی نا کہ اللہ کی قسم میں اس پہاڑ کے پیچھے جنت کو دیکھ رہا ہوں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا واقعہ مشہور ہوا، بات مشہور ہوئی، تو سارے صحابہ جو تھے، بعض صحابہ جو تھے وہ مایوس ہو کے بیٹھ گئے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ بیٹھے کیوں ہو؟ جس بات پہ اللہ کے رسول نے جان دی ہے اٹھو اور اس بات پہ تم بھی جان دو اپنی. اللہ کی قسم میں تو جنت کو دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے. جب انسان جنت کو جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے تو پھر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جو اللہ چاہتے ہیں. تمہارے دلوں میں اتنا ڈر پیدا ہو جائے، اتنا ڈر پیدا ہو جائے کہ راتوں کی نیند تمہاری جو ہے اچاٹ ہو جائے. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بار بار اپنے بستر پہ پہلو بدل رہے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی. بیٹی نے پوچھا کہ ابا جان کیا بات ہے، آپ بیمار ہیں، کوئی تکلیف ہے، کیوں نیند نہیں آ رہی آپ کو؟ کہنے لگے کہ بیٹا جہنم کی آگ نہیں سونے دے رہی، جہنم کی آگ جو ہے وہ بار بار یاد آ رہی. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ بھی کسی کو خوف ہوا ہوگا ڈر اس دنیا میں. دنیا کی زندگی میں امیر المومنین ہوتے ہوئے ان کی بیوی حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا اللہ سے ڈرتے ہوئے، لیکن اللہ کے ڈر سے جتنا میں نے عمر بن عبدالعزیز کو روتے ہوئے دیکھا ہے میں نے کسی کو نہیں دیکھا. جتنے بھی غصب کیے ہوئے اور ناجائز قبضے کیے ہوئے تھے، جیسے امیر المومنین بنے ساری دستاویز منگوالی قریشیوں سے بھی، دوسروں سے بھی، تیسروں سے بھی کہ جو تمہاری زمینیں ہیں، جو تمہاری ملکیتیں ہیں نا، ان کے سارے کاغذ لاؤ، دستاویز لاؤ. وہ سارے ایک ایک کر کے کاٹتے رہے. وہ بڑا انہوں نے شور غل کیا کہ
آپ سے رشتہ داری ہے, تعلق داری ہے, کچھ لحاظ کریں. پھر کہنے لگے میری رشتہ داری صرف اللہ سے ہے, کہیں سے نہیں. اور یہ کام کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے اپنے آپ سے. انسان یہ کہے نا کہ میں دوسروں کے کار کو پھاڑ دوں, اپنے نہ پھاڑوں, اپنے اپنے پاس رکھوں, پھر یہ کام نہیں ہوتا. بہت ہونے لگے تو لوگوں نے کہا امیر المومنین اپنے بچوں کے لیے کچھ تو رکھ کے جائیں, کچھ تو دے دیں انہیں, کوئی مربع زمین ہو یا کوئی اور بینک بیلنس ہو یا کوئی پیسہ ہو یا کچھ نام لگا دیں ان کے, کوئی جاگیر شاگیر دے دیں. لیکن ساری عمر کام کیا تھا نا, وہی کام کیا موت کے وقت. کہنے لگے کہ اگر میرے بیٹے متقی اور نیک ہوں گے, اللہ کے فرما بردار ہوں گے, تو مجھے دینے کی ضرورت نہیں, مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی حفاظت کرے گا, اللہ ضائع نہیں کرے گا. یہ ہے ایمان اور تقویٰ. اور فرمایا کہ اگر یہ نافرمان ہو اللہ کے, اگر یہ گناہگار بنے, تو پھر میں ان کو جاگیریں دے کے ان کے گناہ میں شامل نہیں ہونا چاہتا, میں خود گناہگار نہیں ہونا چاہتا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز جو تھے, اس کے ایک لڑکے نے ایک جہاد میں 300 گھوڑے یا پتہ نہیں کتنے ہیں وہ اللہ کی راہ میں دیے. اور مروان کے بیٹے جو تھے ان کو ہم نے دیکھا, وہ جب مرا تو اس کے بھی شاید 12 بیٹے تھے, عمر بن عبدالعزیز کے بھی 11 یا 12 بیٹے تھے. اور کہنے لگے کہ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کو ہم نے دیکھا کہ اس کے جہاد میں کتنے 100 اونٹ جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں دیے. اور جو دوسرا تھا مروان بن ہشام کا بیٹا, اس کو بھی ہم نے دیکھا, اس کو پتہ نہیں 1 لاکھ درہم یا کتنے کتنے لاکھ درہم ان کو دے کے گیا وہ اپنی موت کے وقت, لاکھوں درہم دیے اپنی وراثت میں. اور کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے دیکھا مسجد کے باہر بیٹھ کے مانگ رہا تھا. یہ ہے فرق اللہ سے ڈرنے والوں کا. فرمایا کہ ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ نماز روزہ بھی کرتے ہیں اور صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں, اللہ کو یاد بھی رکھتے ہیں, اور اس کے باوجود ان کے دل جو ہے وہ کانپتے رہتے ہیں قیامت کے دن کے حساب سے. لِيَجْزِيَ اللَّهُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا. یہ ڈر اور خوف, نمازیں, مسجد بنانا اور زکوٰۃ دینا, یہ سارا کام وہ کس لیے کرتے ہیں, تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ, اور اپنے فضل سے اور بھی اضافہ کرے. جب اللہ کوئی عمل قبول کر لیتا ہے نا, خود یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ جس آدمی کی ایک نیکی قبول ہو گئی, جس آدمی کی ایک نیکی قبول ہو گئی, وہ آدمی جنت میں چلا جائے. اللہ کے ہاں قبولیت کا یہ بہت بڑا معاملہ ہے. یہ وہ تابی تھے یا توا تابی تھے, وہ کہتے تھے کہ اگر مجھے یہ پتا چل جائے نا میری ساری زندگی میں سے اللہ تعالیٰ نے میرا ایک سجدہ قبول کر لیا ہے, ساری زندگی میں سے اللہ نے میرا ایک سجدہ قبول کر لیا ہے, تو میں ساری زندگی سجدے میں پڑھ کے گزار. اس لیے کہ جس کے اعمال اللہ کے قبول ہو گئے, اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے اور اپنے پاس سے اور بھی اضافہ فرما دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ, اور بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا ہے کہ جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے نیک اعمال کو ہم 10 گنا بڑھا کے اس کا جو اجر دیں گے. اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بعض لوگوں کے اعمال کے اجر و ثواب بڑھا دیں گے. فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کی پرورش کرتے ہیں جس طرح تم اپنے بچڑے کی پرورش کرتے ہو. اور وہ کھجور کا صدقہ, معمولی صدقہ, بڑھتے 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 پہاڑ کے برابر اس کا اجر و ثواب ہو جائے گا. اتنا اللہ اضافہ فرما دیں گے اس کو.
لیکن اس کا انحصار ہے کہ انسان کے اندر کتنا خلوص ہے اور کس نیت سے اور کس ایمان سے اسے صدقہ کیا اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس میں اضافہ کر دیں گے اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق عطا فرماتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات بتائیں ان لوگوں کی علامتیں بتائیں خوبیاں بتائیں جن کا دل نور ہدایت قبول کر لیتا ہے جن کے دلوں میں نور ہدایت آ جاتا ہے ان کی یہ حالت ہونی چاہیے. اگلی دو آیتیں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات ارشاد فرمائی ہے جو نور ہدایت قبول نہیں کرتے نور ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں ان کا حال کیا ہے. اللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں شامل فرمائے جو نور ہدایت سے مستفید ہوتے ہیں اور مستفید ہونے کے بعد ان میں یہ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صاحب بتائی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہماری موفق فرما کے ہمیں جنت میں داخل ہونے کا سبحان ربک رب العزت عما یصفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ایک بھائی نے لکھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک رہی اس کے لیے دعا کریں اچھا شمائلہ کرنے اور دوسرے بھائی لکھا کہ ان کے بچے کے دانے کا امتحان ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے راحت میں کے امتحانوں بچوں کامیاب کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم الضالين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا هب لنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا ربنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. أذهب الباس رب الناس وسلم الشيخ لا يشاء إلا شاءك شاء الله يوعد السلام. أذهب الباس رب الناس وسلم الشيخ لا يشاء إلا شاءك شاء الله يوعد السلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر الدين اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.